तो जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारा नावल बहुत अच्छा जा रहा होगा। कमेंट सेक्शन में नावल के अबाउट फीडबैक लाजमी दीजिएगा ताकि हमें अगली एपिसोड अपलोड करते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो कि हमारी ऑडियंस एक्साइटेड है, खुश है। कुछ भी तंज करना हो तो आप वो कमेंट भी कर सकते हैं। इससे मेरी वॉइस इम्प्रूव होगी, राइटर की राइटिंग इम्प्रूव होगी। तो चलें आगे नावल को शुरू करते हैं। ऐती मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। तुम आजकल क्या कर रही हो, क्या चाहती हो, व्हाट यू डू। प्लीज़ मॉम, मुझे आपके साथ नहीं आना। आप प्लीज़ अंडरस्टैंड करें। तो तुम यहीं रहोगी, ये तुम्हारी आखिरी फैसला है, हमारे साथ नहीं आओगी। एवेलिना ने बेबसी से कहा। लीव हर मॉम, इस पर अपना स्टेमिना ज़ाया ना करें। जेसिका ने एर्थी को मुकम्मल इग्नोर किया। जेसिका एर्थी की स्टेप सिस्टर थी। यू डोंट लव मी माई प्रिंसेस। एवेलिना की आंखें भर आई। एर्थी ने मॉम को गले लगाया। आई रियली लव यू मॉम, आई रियली डू। जेसिका से ये मेलोड्रामा और ना देखा गया और वो हैंड फ्री घुमाती वहां से चली गई। जेसिका एवेलिना की भी बेटी नहीं थी, जेसिका नील की बेटी थी, लेकिन एवेलिना और जेसिका का लाइफस्टाइल, उनके सोचने का तरीका बिल्कुल एक जैसे था, इसलिए उनकी आपस में काफ़ी बनती थी। लेकिन उसकी एर्थी से कभी नहीं बनी और एर्थी ने कभी इस चीज़ का गम नहीं किया। तुम अकेली कैसे रहोगी एर्थी। एवेलिना अभी तक एर्थी के गले लगी हुई थी, जैसे पहले रहती थी। वो मुस्कुराई। इस बारे में मैंने सोचा है माम, मैं कुछ रूम्स रेंट पर दे दूंगी लड़कियों को। एर्थी ने अपने दोनों हाथ एवेलिना के हाथ में रख लिए। दैट्स गुड आइडिया। या मॉम, यू डोंट वरी, यू कैन गो, हैव अ सेफ जर्नी, एंड आई लव यू सो मच। एवेलिना और जेसिका के जाते ही एर्थी ने पहला फोन कॉल जेनी कैरियन को किया। जेनी कैरियन उर्फ जे के एर्थीज बेस्ट फ्रेंड तान चुके थे। जंगल घना नहीं था। बांस के दरख्त आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे थे। एक बांस का साया दूसरे बांस पर पड़ रहा था। जंगल की खामोशी को भेड़ियों की आवाजें तोड़ रही थी। अंधेरे की टूटी हुई खामोशी में हेवला अपनी नील आंखों के साथ मौजूद था। उसके साथ एक आला नस्ल का कुत्ता था जो शायद उसका पालतू था। उसने कुत्ते की चेन अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। कम ऑन मोल्डी, फास्ट। मोल्डी हेवले के हुक्म पर तेज हुआ। भागते भागते उसने मोल्डी के गले से चेन निकाल ली और मोल्डी भूखे भेड़िए की तरह दौड़ पड़ा। हेवले भी किसी चीते की तरह अंधेरे जंगल में दौड़ रहा था। दोनों की दौड़ में जुनून सा शामिल था। मोल्डी भागते हुए भौंकने लगा और हेवले ने अपनी रफ्तार मजीद तेज कर दी। दूसरी तरफ किसी के भागते कदमों की आहट सुनाई दी। हेवले ने आंख के इशारे से मोल्डी को दूसरी तरफ जाने का हुक्म दिया। मोल्डी फौरन इधर मुड़ा और हेवला सीधा भागता रहा। मोल्डी के कान तेज थे और हेवले की आंखें उकाब जैसी। आगे कोई इस तरह भाग रहा था जैसे उसके फेफड़े फटने वाले हों। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उसकी गर्दन खौफ से तन गई थी। तभी अचानक मोल्डी ने उस पर हमला किया और उसका कंधा नोच डाला। उसकी चीख निकल गई और भेड़ियों ने जैसे अपनी आवाज़ें रोक ली। वो दोबारा उठने की कोशिश करने लगा, मगर अब उसकी गर्दन उसके जिस्म पर नहीं थी। अब वो चीख भी ना सका क्योंकि उसकी गर्दन हेवले के हाथ में थी। दुनिया बहुत पेचीदा है और यहाँ के लोग उससे भी ज़्यादा। क्या थ्रिलर और सच्ची दास्तान है ना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, इब्लीस का मरदूद होना, फिर आदम अलैहिस्सलाम की ख़ता करना, जन्नत से निकाले जाना, ज़मीन पर अम्मा हवा और बाब आदम को दो अलग अलग जगहों पर उतारना, तौबा करते रहना, भटकते रहना, फिर अम्मा बाबा का मिल जाना, तौबा कबूल हो जाना, हैप्पी एंडिंग। वाकई बोस्टन हार्बर वॉक पर हमजा की तेज़ रफ्तार साइकिल सड़क को चीर रही थी। कान के अंदर माइक्रो ब्लूटूथ लगा था। वो साइकिल को अलादीन के कालीन की तरह उड़ा रहा था। लोकेशन स्ट्रेट, ब्लू शर्ट, ग्रे जीन्स, ब्लैक साइकिल, हेलमेट। हमजा के कान में लगे आले से खुरम की आवाज़ आई, जो दूसरी तरफ साइकिल के सामने वाले स्टैंड पर मोबाइल टिकाए किसी की लोकेशन देख रहा था। नहीं, सच्ची जिंदगियों में एंडिंग नहीं होती, ना सैड ना हैप्पी। फिर अम्मा जी, अब्बा जी मिल गए। फिर उनकी जोड़ों की शक्ल में उलाती हुई। हबेल कबील का झगड़ा और झगड़े की वजह हुस्न, औरत।
دنیا آج بھی ہر قصور عورت کا ہی نکالتی ہے، پر ذرا سوچو عورت کس نے بنائی، حسن کس نے بنائے؟ تو سوچو لوگ اصل میں قصوروار ٹھہرا کسے رہے ہیں؟ گمراہیوں کی کئی وجہ ہوتی ہیں، لالچ، حسن، احساس کمتری، حسد اور انا۔ میں سب سے اوپر انا کو رکھتی ہوں۔ تمہارا نظریہ کیا ہے؟ حمزہ کی قالینی سائیکل نے تعاقب کرتے کرتے کب ایسٹ بوسٹن کے کانسٹیٹیوشن بیچ سے آغاز کیا اور ندی کی لہروں کے ساتھ ساتھ ڈورچیسٹر میں نیپونینیس ندی پر جا کر رکی، کسی کو اندازہ ہی نہ ہوا۔ بلو شرٹ والا بھی ابھی رکا تھا۔ اب اس منظر کے اطراف میں نظر گھماؤ تو پورا راستہ پختہ اور چوڑا تھا۔ جہاں کنکریٹ اور سرخ اینٹوں کے فرش پر حمزہ نے احتیاط سے اپنی سائیکل روکی تھی، اس کے ساتھ اور بھی ٹیم ہو سکتی ہے۔ خرم اب ساتھ تھوڑی دور پر سائیکلنگ کر رہا تھا۔ جاسوس کی حرکتیں عام سے بھی عام ہوتی ہیں۔ ساتھی کون، دشمن کون اور خرم دستگیر کون، کسی کو کیا پتا۔ میں چاہتا ہوں سارے چوہے ایک ساتھ نکل آئیں تاکہ روز روز کا چوہے بلی کا کھیل ختم ہو۔ نیلی شرٹ والے نے دوبارہ سائیکل چلا دی۔ حمزہ نے برا سا منہ بنایا۔ لوکیشن ٹھیک تھی نا؟ حمزہ نے چڑ کر کہا۔ وہی خرم کے کان میں چھپے آلے سے آواز آئی۔ غلط تب ہوتی اگر تم نے نکالی ہوتی۔ اگر میں نے نکالی ہوتی تو یہ ابھی تک رسی سے الٹا لٹکا پانی کے ٹب میں ہوتا۔ چارلس ٹاؤن میں آؤ تو تمہیں بے جان شیشے کی عمارتیں بھی حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوں۔ خوبصورت لمبی بلڈنگز کا عکس پانی پر ناچ رہا تھا۔ حمزہ کی بس ہو گئی تھی۔ اس نے ٹانگوں کی پوری جان لگا دی۔ خرم کو پتا تھا اب وہ کیا کرنے والا ہے۔ اس نے بھی اپنی سائیکل اڑانا ضروری سمجھا۔ حمزہ نے الٹی گنتی شروع کی، 5۔ خرم نے راستہ بدل لیا۔ پھر پہلا قتل ہوا۔ آدم کی پہلی اولاد گمراہ ہوئی۔ شیطان کامیاب ہوا۔ قابیل نے آگ کی پوجا شروع کر دی کیونکہ آسمان کی آگ میں حابیل کی قربانی منظور جو کی تھی۔ اب بتاؤ قصوروار کون ہے، حسن، عورت، شیطان یا تمہاری عقل؟ آبادی کا راستہ کم ہوا اور سنسان سڑک شروع ہو گئی۔ وہاں نیلی شرٹ والے کے ساتھ مزید اسی شرٹ میں ملبوس 2 لڑکے نمایاں ہوئے۔ وہ ایسے سائیکل چلا رہے تھے جیسے ایک دوسرے کے سائے ہوں۔ 3 راستے اور تینوں راستوں میں اڑتی قالین کی طرح آتی سائیکلیں، فل سپیڈ۔ فوکس آن یور ٹارگٹ، حمزہ بڑبڑایا۔ خرم نے اس کی بڑبڑاہٹ سن لی۔ 4۔ پھر خدا کے بجائے آگ کو مانا گیا۔ خدا کے بعد خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کو پوجا گیا، حج کیا گیا، 7 پتھروں کو بھی سجدہ کیا گیا۔ کتاب پر ایمان رہا، مگر منات اور عزا کے بت بھی گھروں میں رکھے گئے۔ دنیا پھیلتی گئی۔ کچھ سمجھ آئی اینڈنگ کیا ہوتی ہے؟ ڈرون کیمرہ لگاؤ، ان تینوں راستوں کے اوپر چلتی سائیکلوں کو دیکھو۔ ایسے لگے جیسے ان 5 سائیکلوں کو کوئی ایک ہی چلا رہا ہو، لیکن پھر تم اچانک دیکھو گے کہ ایک سائیکل کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، چلتی ہوا سے بھی تیز۔ 3۔ پھر وہ وقت آیا کہ خدا کو ماننے سے ہی انکار کر دیا گیا۔ لوگوں نے ترقی کر لی، پھر خدا کی بنائی چیزوں کو بھی پوجنا چھوڑ دیا گیا۔ یہ شرکیہ عبادت بھی ختم ہو گئی، لیکن ایک چیز کی پوجا کبھی نہ چھوٹی گئی، پیسہ، شہرت، طاقت۔ یہ پیسہ فنا ہو جائے تو کیا بچے، یہ شہرت عام ہو جائے تو کیا بچے، یہ طاقت خاک ہو جائے تو کیا بچے۔ پھر قربانیاں دی جانے لگیں۔ کس کے لیے؟ عزت کے لیے؟ نہیں۔ شہرت کے لیے؟ قربانی کس کی؟ اپنی نہیں، دوسروں کی۔ اگر خود کو قربان کر دیا جائے تو مشہور کون ہو؟ حمزہ اور خرم نے گنز نکالی، لوڈ کی۔ نیلی شرٹ والا انجان اب ان کے چند لمحوں کے فاصلے پر تھا۔ کیا واقعی سب کچھ ایسے ہی تمام ہو جانا تھا؟ 2۔ لوگ بٹ گئے۔ جس خدا نے سب کو بنایا اسی سے مکر گئے، لیکن لوگوں کے دلوں سے اس ذات کے ہونے کا یقین کبھی مکمل ختم نہ ہو سکا، اس لیے وہ اس ذات کو ماننے والوں سے بھی بہت ڈرا کرتے ہیں۔ کچھ سمجھ آئی بات؟ پیسے والے اور مشہور لوگ اتنے چلاک ہوتے ہیں کہ خدا ماننے والوں کو انہی شطرنج میں الجھا کر شاہ مات دے دیتے ہیں، مگر انہیں کوئی بتائے کہ شطرنج بورڈ کے بغیر مہرے صرف بے جان گوٹیاں ہیں۔ حمزہ اور خرم نے اپنی سائیکلیں ان کی سائیکلوں سے دے ماری، جس سے وہ بری طرح اچھل کر گر پڑے۔ وہ جب تک اپنی گنز نکالتے حمزہ اور خرم ان پر اپنی پسٹل تان چکے تھے۔ یہ خدا کی ذات کا انکار کرنے والے لوگ خدا کی ذات کو ماننے والوں سے بہت ڈرتے ہیں۔ انہیں خوف ہوتا ہے کہ کہیں وہ ایک نہ ہو جائیں۔ خدا کو نہ ماننے والے لوگ ہر بار ڈیوائیڈ اینڈ رول کا پینترا کھیلتے ہیں اور ہم ہر بار ان کی اسی چال میں آ کر مات کھا جاتے ہیں۔ اگر ہم ان کے اس پینترے میں نہ آئیں تو آج بھی ہم اس دنیا کے سلطان ہوتے۔ کیا تم نے مسلم ریاستوں کے قصے نہیں سنے؟ انہوں نے سنے ہیں، اس لیے تو وہ خوف زدہ رہتے ہیں اور مسلمانوں کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ فرقوں کے نام پر ان کے درمیان فساد پیدا کرتے ہیں، انہیں دولت اور شہرت کا لالچ دے کر ان میں بٹوارے کروا دیتے ہیں۔ اگر مسلمان واقعی ایک ہو جائیں
तो फिर ये बचने वाले कहाँ हैं? हर दौर में कुछ ऐसी खुफिया तंजीमें वजूद में आती रही हैं जो बज़ाहिर दुनिया में अमन, आज़ादी या कौमों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर काम करती हैं, मगर हकीकत में उनका मकसद मखसूस कौमों और नज़रियात को कमज़ोर करना होता है। जैसे कुछ शिद्दत पसंद गिरोह दीन के नाम पर फ़साद फैलाते हैं, वैसे ही दुनिया की बड़ी ताकतों के ज़ेरे साया ऐसी खुफिया तंजीमें भी काम करती हैं जो मुसलमानों के दरमियान नफ़रत, खौफ और इंतशार पैदा करने के लिए चुपके से हमला करवाती हैं। वो फ़िरक़ों को आपस में लड़वाती हैं, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाती हैं और खामोशी से अपने दुश्मनों को ख़त्म कर देती हैं। मगर इन सब के मुकाबले में पाकिस्तान के खुफिया अदारों ने भी अपने चंद खास जासूस मुकर्रर कर रखे थे, जो सायों में रहकर उनके तंजीमों का सुराग लगाते थे, उनके नेटवर्क तोड़ते और वक्त आने पर उन्हें गिरफ्तार कर लेते। हमजा और खुरम भी उन्हीं खुफिया एजेंट्स में शामिल थे, जिन्हें सिर्फ दुश्मन के चेहरों ही नहीं बल्कि उसके इरादों को पढ़ने की भी तरबियत दी गई थी। नीली शर्ट वाला अभी जमीन पर गिरा हुआ सांस बहाल करने की कोशिश कर रहा था जब हमजा ने झुककर उसके हाथ मरोड़े और बड़ी महारत से उसकी गन दूर फेंक दी। खुरम ने एक लम्हे के लिए इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। निपोनिस नदी के किनारे चलती हवा अब पहले जैसी पुरसुकून नहीं हो रही थी। दूर शहर की रोशनियां पानी में टूटती दिखाई दे रही थी। मूव, हमजा की आवाज पर वो सर पन था जो सिर्फ उन लोगों में होता है जो रहम करना भूल चुके हों। नीली शर्ट वाले ने तंजिया हंस दी। तुम लोगों को लगता है कि तुम लोगों ने खेल जीत लिया? खुरम ने उसकी कॉलर पकड़कर उसे साइकिल से टकरा दिया। खेल? तुम लोग बच्चों के खेल खेलते हो, हम कब्रें गिनते हैं। चंद मिनट बाद एक ब्लैक सीयूवी सुनसान सड़क के किनारे आ रुकी। गाड़ी की खिड़कियां मुकम्मल सियाह थी। हमजा ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और उसे गाड़ी के अंदर धकेल दिया। पूरा रास्ता खामोशी में गुजरा, सिर्फ टायरों की आवाजें और शहरों से दूर होती रोशनियों का अक्स बाकी था। बोस्टन के शुमाली हिस्से में एक पुरानी एब्डोमिनल वेयर हाउस के नीचे खुफिया बेस कायम थी। ऊपर से वो जंग आलूद और खाली इमारत लगती थी, मगर नीचे कई तहियों में बने कमरों में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का शैडो यूनिट काम करता था। लोहे का दरवाज़ा खुला। पट्टी हटते ही नीली शर्ट वाले ने सामने सफ़ेद रोशनी देखी। कमरा ठंडा था, दीवारें कंक्रीट की और दरमियान में सिर्फ एक कुर्सी। हमजा उसके सामने आकर रुका। नाम? वो खामोश रहा। खुरम ने टेबल पर एक तस्वीर फेंकी। तस्वीर में चंद चेहरे थे और उनके बीच वो खुद खड़ा था। इसकी आंखों में पहली बार हल्की बेचैनी उभरी। हमजा धीरे से बोला, तुम्हारी तंजीम के आधे लोग या तो मर चुके हैं या हमारी कस्टडी में। अब फैसला तुमने करना है, अगला नंबर तुम्हारा होगा या तुम्हारे बॉस का। वो हंसा, मगर उस हंसी में अब पहले जैसा एतमाद नहीं था। तुम्हें लगता है एक तंजीम खत्म कर दोगे तो सब खत्म हो जाएगा? खुरम उसके करीब झुका। नहीं, हमें पता है सांप काटने से पहले नहीं मरता, इसलिए हम सर ढूंढते हैं। कमरे में चंद सेकंड मुकम्मल खामोशी रही। फिर हमजा ने अपनी जैकेट से एक छोटा सा रिकॉर्डर निकाला, टेबल पर रखा और सर्द लहजे में बोला, इंट्रोगेशन स्टार्ट नाउ। आखिरी बार सोच लो फदक, ये चीजें ठीक नहीं होती। जिया सजी संवरी फदक को देखकर अपना सर पीट रही थी। मोहल्ले की रुकी बाजी का निकाह एक छोटे से मैरिज हॉल में चल रहा था। जिया शीशे के काम से बने काले लहंगे में एक परी लग रही थी और गोल्डन बीइंग, जिस रंग को हम हनी गोल्ड यानी सोना शहद रंग भी कहते हैं, उसमें मलबूस फदक को देख रही थी, जो कि एक अनारकली फिराक थी। इतनी लंबी कि वो जमीन छू रही थी और इतनी भारी कि फदक के लिए उसको संभालना भी मुश्किल था। इस हनी गोल्ड अनारकली के ऊपर खूबसूरती से सितारे का काम हुआ पड़ा था। उसकी आस्तीन मुकम्मल तौर पर सितारों से सजी हुई थी, लेकिन बाकी सारी की सारी अनारकली लॉन्ग फिराक मुकम्मल सादा थी। अपने नीम घुंघरियाले बालों को उसने मुकम्मल स्ट्रेट किया हुआ था। उसने कोई ओवर मेकअप नहीं किया हुआ था, अलबत्ता ब्लशन की वजह से उसकी नाक और गाल चमक रहे थे और मस्कारा लगा के लैशेस को वैल्यू दिया हुआ था। लाइट पिंक लिपस्टिक और गले में 2 इंच चौड़ा हार सजाया हुआ था। जिया, जो एक मखनी हुस्न की मालिक थी, वो भी फदक के नमकीन हुस्न की दीवानी थी। उसे टहलता हुआ देख रही थी, जो एक हाथ में मोबाइल पकड़े अपने दूसरे हाथ की हथेली पर बार बार टिप कर रही थी। उसे सजना संवरना इतना पसंद नहीं था, लेकिन आज उसका इतना एहतमाम उसकी समझ में अच्छी तरह से आ गया था जब उसने अचानक कहा कि वो आज अकेले में अलियार से मिलने जा रही है। जाया वो हमेशा करती थी इस मिलन घर में, जो कि एक खंडर था, लेकिन उसके लिए मिलन घर ही था। वही घर जहाँ पर कभी आसिया और अब्दुल रऊफ की मुलाकातें हुआ करती थी, लेकिन वो तब होता जब कोई नहीं होता था, सबसे छुपकर, और कम से कम वहाँ पर जिया बीच में बिल्कुल भी नहीं होती थी। गोया आज तो फिदक ने जिया के सर पर ये कहकर धमाका कर दिया कि वो आज सबकी नज़रों से छुप कर अलियार के पास जाएगी और पीछे से सब जिया को संभालना पड़ेगा। खतरे वो दोनों हमेशा मोल लेने की आदी थी, लेकिन इस तरह का खतरा जिया के लिए बड़ा खतरनाक था। जिया ने अब रोने वाले अंदाज में कहा, फदक, तू मेरी बात सुन रही हो ना?
کچھ نہیں ہوگا جیا، تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ جیسے ہی سب ڈانس کرنے کے لیے اٹھیں گے، سب ڈانس میں مگن ہوں گے اور میں یہاں سے نکل جاؤں گی۔ جب تک یہ سارا فنکشن ختم ہوگا تب تک میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہوں گی۔ فدق کے چہرے پر کوئی ڈر نہیں تھا، وہ ایک طرح کی ایکسائٹمنٹ سے کہہ رہی تھی، اگر کسی کو بھی تھوڑی سی بھی بھنک پڑ گئی نہ فدق، نہ تمہاری خیر ہوگی نہ میری۔ کیا ایسے ملنا ضروری ہے اور طریقہ کوئی نہیں ہے؟ جیا نے جیسے التجا کی ہو۔ یار اس کو تو لو ایڈونچر کہتے ہیں۔ الیار نے مجھے اس جگہ بلایا جہاں پر ہم نے بچپن میں درخت لگائے تھے۔ میں نے ان درختوں کو ہمیشہ دیکھا ہے، بہت بڑے ہو گئے ہیں، لیکن آج ان درختوں کو میں پہلی بار الیار کے ساتھ دیکھوں گی۔ فدق کسی اور ہی سر میں بول رہی تھی۔ رات کو تمہیں کہاں درخت دکھیں گے فدق؟ جیا کو ایک نیا بہانہ سوچا۔ ٹھیک ٹھاک چاند کی چاندنی ہے، اتنے اندھے ہم بھی نہیں ہیں، لائٹس ہوں گی، دیکھ لیں گے۔ ابھی بھی رات ہے، تمہیں بھی میں دیکھ رہی ہوں، درختوں کو بھی دیکھ لوں گی اور الیار کو بھی۔ فدق نے اس کے اس بہانے پر بھی پانی پھیر دیا۔ جیا جانتی تھی فدق نے فیصلہ کر لیا تو اب یہ کر کے رہے گی، اس سے بحث کرنا تھا ہی فضول۔ کچھ دیر میں ناچ گانا شروع ہو گیا، ہر طرف سے آوازیں آنے لگی، فدق کو بلاؤ، فدق کو بلاؤ۔ فدق کے ڈانس پورے محلے میں مشہور تھی، وہ محلے کی آئٹم لڑکی تھی اور اس بات کا فدق کو بڑا ہی فخر تھا۔ جیا بھی اس کے ساتھ کبھی کبھی ناچ لیتی تھی، لیکن وہ فدق کی طرح ایکسپرٹ نہیں تھی۔ فدق نے سب کو اپنے جلوے دکھائے، سب زور زور سے تالیاں بجا کر فدق کی ڈانس کو انجوائے کرنے لگے، لیکن جیا کا کہیں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا اب بھی دھڑکن اسی سپیڈ سے تیز چل رہی تھی۔ پھر اچانک دلہا دلہن والے گھر کھڑے ہو گئے اور سارے اکٹھے ناچنے لگے۔ فدق نے موقع ڈھونڈا اور جیا کے کان میں جلدی آؤں گی کہہ کر ہال کی دوسری طرف نکل گئی۔ فدق سب کی نظروں سے اوجھل ہو کر ان درختوں کی طرف چل پڑی۔ وہاں بہت سے درخت تھے، لیکن ان درختوں میں کیا ہی بات تھی جو دو چھوٹے بچوں نے خود اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ واقعی اندھیرا ہے اور موبائل سے ٹارچ وہ جلا نہیں سکتی تھی کہ کہیں روشنی دے کر کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ وہ اندازے لگاتی چلی جا رہی تھی اور بالکل درختوں کے پاس ہی تھی، تبھی اچانک اس کی آنکھیں چندی آ گئیں۔ اس راستے کے آس پاس چھوٹے چھوٹے درخت تھے جن کے اندر ایک چھوٹی چھوٹی لائٹ تھی جو کہ جل اٹھی تھی۔ راستہ سارا روشن ہو گیا جیسے کوئی جگنو نے روشنی کی ہو۔ فدق کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ آہستہ آہستہ آگے چلنے لگی۔ جیسے جیسے وہاں آگے چلتی گئی، ہر ایک درخت پہ لگی چھوٹی سفید اور سنہری رنگ کی بلب جل اٹھتی تھی، جیسے اس کے قدموں کے نیچے ان لائٹس کا کنیکشن ہو۔ اس اجالے میں اس نے اپنے الیار کو دیکھا جو نہ جانے آنکھوں میں کتنی ہی محبت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑا اور پاس جاتے ہی ان درختوں پر لگی چھوٹی چھوٹی پیاری سی ڈیکوریشن لائٹ جل اٹھی۔ جو فدق نے درخت لگایا تھا اس درخت کے اوپر چھوٹی چھوٹی لائٹ سے الیار لکھا ہوا تھا اور انہی چھوٹی ڈیکوریشن لائٹ سے دوسرے درخت پر فدق لکھا ہوا تھا۔ اچانک سے کہیں ہلکے ہلکے میوزک کی آوازیں آنے لگی جو کہ ایک پشتو کا گانا تھا جو ہمیشہ سے الیار کو فدق کے لیے پسند تھا اور فدق اس کے ایک ایک لفظ کو اچھے طرح سے پہچانتی تھی۔ چرتزا چرتا خندا، مسکرانے کا تصور اور میں، توبہ توبہ۔ فدق الیار کو ایک سونے کی گڑیا لگ رہی تھی۔ چرتزا چرتا وفا، تجھ سے امید وفا، توبہ توبہ۔ ہلکی آواز میں لگے گانے کے ساتھ الیار بھی ساتھ میں گنگنا رہا تھا۔ دنیائی تصور قول نشم، اس جہاں میں جدائی کا تصور کبھی آیا ہی نہیں، ہائے ہائے لا جنت ستانہ جدا، اور پھر جنت تمہارے بغیر، توبہ توبہ۔ واہ! فدق نے اچانک اپنے ایک ہاتھ سے اپنے پیروں تک جاتی لمبی فراق کو ہاتھوں میں لیا اور خود بھی گھومنے لگی اور اسے بھی گھمانے لگی۔ الیار کی آنکھوں میں تاروں کی شہزادی جھوم رہی تھی۔ تارے روشن کیسے ہوتے ہیں؟ دیکھو ایسے ہوتے ہیں۔ چرتا تا چرتا وفا، توبہ توبہ۔ وہ سونے کی مورت سنار کا روم روم سکون سے بھر رہی تھی اور سنار نے اس کی محبت کو مزید خوبصورت کر دیا تھا۔ اندھیرا، ہاں اسے اندھیرا پسند تھا، بہت زیادہ۔ وہ کھڑکی سے آتی چاندنی کو بھی روک دیتا تھا کھڑکیاں بند کر کے۔ اسے چاندنی بھی پسند نہیں تھی، قدرت کا کوئی نظارہ اسے نہیں بھاتا تھا۔ شاید اس کا دل مر چکا تھا، یا شاید کچھ دل ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اسے وہ اندھیرا پسند تھا جس میں اسے اپنا وجود بھی نظر نہ آئے۔ وہ آہستہ سے اپنے بستر پر آیا اور لیٹ گیا۔ اسے اندھیرا پسند تھا کیونکہ اسے خواب دیکھنے تھے، وہی خواب جس میں وہ روز آتی تھی، یوں جیسے وہ سوتا نہیں، کسی اور دنیا میں چلا جاتا ہو۔ اگر یہاں روشنی ہوتی تو تم اس کے چہرے کا سکون دیکھتے، اس کے ہونٹوں کی مدھم مسکراہٹ اور بند آنکھوں میں چھپی روشنی۔ وہ جا رہا تھا ایک ایسی دنیا میں جہاں سے وہ کبھی واپس نہ آئے۔ وہ چاہتا تھا اس کے پاس کوئی نہ روئے، سب مسکرائیں، کیونکہ وہ خود مسکراہٹ کی ایک وجہ تھا۔ وہ ہر رات اندھیرے میں سوتا اور اس کے پاس چلا جاتا جیسے وہ اسی کا انتظار کر رہی ہو۔ دھیرے دھیرے راستے ہموار ہونے لگے، اس کی آنکھوں سے اندھیرا چھٹنے لگا اور پھر ایک حسین منظر ابھرا۔ ایک عالیشان محل جو یاقوت، زمرد، نیلم، فیروز، عقیق اور ہیرے جیسے قیمتی پتھروں سے بنا تھا۔ ہر طرف رنگ بکھرے ہوئے تھے، اسے رنگ پسند تھے، لیکن اس دنیا کے نہیں، اس دنیا کے۔ وہ آگے بڑھتا گیا۔ نرم روشنی
نرم روشنیوں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اسے روشنی پسند تھی اور اس دنیا کی نہیں۔ وہ نور میں نہا گیا۔ اچانک اس نے خود کو دیکھا۔ وہ ریشمی لباس میں ملبوس ہو گیا تھا، حالانکہ اسے ریشم بھی پسند نہیں تھا، لیکن خیر اس دنیا کا تو تھا پسند۔ وہ اور آگے بڑھا۔ ایک بہت بڑا دروازہ، جیسے کسی پنجرے کا۔ اس کی جالیوں پر فیروزہ، نیلم اور زمرد سے بنے ننھے ننھے پھول تھے۔ وہ پھول سخت نہیں تھے، وہ نرم تھے، وہ کھل رہے تھے۔ یہاں تو پتھر بھی زندہ تھے، یہاں تو پتھروں کے پھولوں سے بھی خوشبو آتی تھی۔ قریبی سفید شفاف پانی کے چشمے بہہ رہے تھے، جن کے اندر یاقوت اور ہیرے چمک رہے تھے۔ اس کے دل میں سکون اترنے لگا، مگر ایک خلا بھی تھا۔ جیسے جنت میں بھی آدم علیہ السلام اکیلے تھے جب تک ہوا نہ آئے۔ وہ بھی کسی اپنے کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا۔ وہ وہاں تھی، کسی سے باتیں کرتی ہوئی، وہی ظالم لڑکی، اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ، اس کی آواز۔ اس پر حق صرف اسی کا تھا۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھلا۔ وہ اندر داخل ہوا اور اس محل کے سامنے خود کو بہت چھوٹا محسوس کرنے لگا۔ یہ محل جیسے دیو قامت لوگوں کے لیے بنایا گیا ہو، ہر طرف رنگ، جیسے کوئی جنتی منظر، مگر وہ محل نہیں دیکھ رہا تھا، وہ صرف آواز سن رہا تھا۔ وہ بھاگنے لگا۔ اچانک ایک نرم آنچل نے اس کے چہرے کو چھوا، کئی رنگوں سے بھرا ہوا آنچل۔ اس کے چہروں پر ایسا سکون آیا جو دنیا بھر کے سکون سے بڑھ کر تھا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا، ہنسی گونجنے لگی۔ وہ بھاگ رہا تھا مگر تھک نہیں رہا تھا۔ ہنسی زیادہ ہوئی، اب وہ بھاگ نہیں، وہ اڑ رہا تھا۔ آخر کار وہ اسے مل گئی، جیسے آدم کو ہوا ملی تھی۔ اب ہوا کی بیٹی کو آدم کے بیٹے نے ڈھونڈ لیا۔ جیسے طارق جمیل صاحب نے کہا کہ جب اماں جی آئی تو بابا جی ٹھر پے۔ اس کا دل بھی ٹھر گیا، سکون ہی سکون۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا، اندھیرے کا شہزادہ اور روشنی کی شہزادی۔ وہ بہت اونچی تھی اور وہ بہت چھوٹا۔ میں دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آتا ہوں اور تم یہاں اتنی بلند ہو چکی ہو، میں تم تک کیسے پہنچوں گا؟ وہ مسکرائی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سفید کبوتر تھا، وہ اسے پیار کر رہی تھی۔ یہ سفید کبوتر اندھیرے کے شہزادے کا رقیب تھا۔ اس کے لباس میں ہر رنگ تھا، یاقوت جیسا سرخ، زمرد جیسا سبز، نیلم جیسا نیلا۔ اس کے بال چمک رہے تھے جیسے روشنی خود ان میں بسی ہو۔ لوگوں کو آزاد کرنا سیکھو، یعنی خود کو آزاد کرنا سیکھو۔ قید کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے، یعنی تم قید میں ہو۔ اس کی آواز جیسے شہد میں گھلی ہو، وہ سنتا ہی رہ جائے۔ دھیرے دھیرے اس کا قد کم ہونے لگا، محل چھوٹا ہونے لگا، دروازہ، کبوتر سب سکڑنے لگے۔ وہ شہزادی اب اس کے برابر آ گئی تھی۔ تمہیں معلوم ہے اندھیرے میں کتنی طاقت ہوتی ہے؟ بس اتنی سی۔ اس نے روشنی کی ایک بوند اس کی طرف اچھالی، وہ اس کے سینے پر لگی اور اس کے لباس میں بھی رنگ ابھر آئے۔ بس ایک بوند روشنی پورے اندھیرے کو مٹا دیتی ہے۔ تم مجھ سے وہی ایک بوند لینے آئے ہو نا؟ وہ اس کے بالکل قریب تھی۔ وہ کیا کرے، اسے دیکھے یا سنے، اسے چھوئے یا رک جائے؟ اچانک سب غائب ہونے لگا، رقیب، کبوتر، محل، روشنی، وہ شہزادی۔ وہ جھٹکے سے جاگ اٹھا، مگر وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کا وجود ہلکا ہو چکا تھا۔ اس نے زرد بلب جلایا، اپنی اسکیچ بک اٹھائی اور اس بار اس کے پاس نئے رنگ تھے، بہت مشکل سے ملے ہوئے رنگ۔ ہاں، اب وہ اسے پھر سے تراشے گا، کیونکہ وہ اس سے ایک بوند روشنی لے آیا تھا۔ جیا حال میں نمرہ جہاں اور انمول کے سامنے 100 بہانے بنا چکے تھے۔ البتہ انمول کو تھوڑی بھنک تھی، لیکن فدق نے اسے واضح طور پر نہیں بتایا تھا۔ بیٹا کہاں رہ گئی؟ احمد گھر میں چارجر ڈھونڈ ڈھونڈ کر پریشان ہو گیا۔ فدق نے اس کا چارجر کہاں رکھ دیا ہے؟ نمرہ کوئی 12ویں بار جیا سے پوچھ رہی تھی۔ جیا کو ٹینشن سے بخار ہو رہا تھا۔ کچھ دیر میں احمد کی کال آئی اور اس نے گویا ایک اور دھماکہ کیا کہ وہ ہال کے باہر ٹھہرا ہے اور فدق کو جلدی سے میری طرف بھیجو۔ جب زیادہ ویٹ کرنے پر بھی فدق باہر نہیں نکلی تو احمد غصے سے وہاں چلا گیا۔ وہ فدق سے بڑا تھا، لیکن فدق پھر بھی اس کے بڑے پن کو نہیں مانتی تھی اور اس کے ساتھ ہر بات پر ضد کرتی تھی۔ وہ غصے میں گھر کی طرف ہی بڑھ رہا تھا جب اچانک سے اس کو دور کہیں روشنی نظر آئی۔ وہ روشنی اسے انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی اور آہستہ آہستہ احمد کے قدم بھی اس روشنی کی طرف بڑھنے لگے، لیکن اسے کیا پتہ تھا یہ روشنی نہیں آ گئے۔ اف اللہ، اب کیا ہوگا؟ بس قیامت تھی ذرا کی کلا تراشی، ایک قیامت اس عرض دل پر برپا ہو جیسے ہائے اس کی ہر یاد کا کزارہ، توبہ توبہ، چرتا زا چرتا خندہ، توبہ توبہ۔ الیار نے اسکن کلر کی شلوار قمیض اور براؤن کلر کی جیکٹ زیب تن کی ہوئی تھی۔ اپنے دمکتے ہوئے رنگ کے ساتھ وہ ہمیشہ کی طرح بہت وجیح لگ رہا تھا۔ مجھے تو فروٹی کا انتظار تھا، لیکن یہاں تو پوری کی پوری سون پری ہی میرے سامنے کھڑی ہے۔ فدق کو سمجھ نہیں آیا کہ الیار اس کی تعریف کر گیا یا فروٹی کے نہ ہونے کو اسے غم ستا رہا ہے۔ تمہاری فروٹی کسی ٹرک کے تلے آ جائے الیار،
فدق کو آج بھی فروٹی سے حسد تھا۔ الیار کا ایک دم کہکا نکل گیا اور وہ ہنستا چلا گیا۔ پریاں کب سے بد دعائیں دینے لگی؟ جب سے تم جیسے پریزاد کی عاشق ہونے لگی۔ فدق نے اس درخت کے ساتھ ریک لگا لی جس کے درخت کے اوپر الیار لکھا ہوا تھا۔ کافی چمک رہے ہو، فدق نے موالیوں کی طرح تعریف کی۔ لباس انارکلی کا پہنا ہوا ہے اور لہجہ الفاظ گلی کی گلابوں کی طرح ادا ہو رہے ہیں۔ الیار نے اسے چنے ہوئے الفاظوں کے ساتھ ڈانٹا۔ نہ میں سون پری ہوں، نہ فروٹی، نہ گلابو، نہ انارکلی۔ برائے مہربانی آپ محمد فدق کی تعریف کریں۔ وہ چھپے ہوئے لفظوں میں فدق کی اتنی تعریف کر گیا تھا، لیکن فدق کو پھر بھی اپنے نام کے ساتھ تعریف چاہیے تھی۔ کس نے کہا چاند پیارا ہے؟ کیا لوگوں نے تمہیں نہیں دیکھا؟ کون کہتا ہے کہ خوشبو پھولوں کی ہوتی ہے؟ کیا انہوں نے تمہارے مہکتے ہوئے بالوں کی خوشبو نہیں سونگھی؟ مجھے صرف 3 ہی رنگ پیارے ہیں، ایک تیری آنکھوں کا اور بالوں کا بھورا رنگ، ایک تیرا سنہرا رنگ، ایک تیرے ہونٹوں کا گلابی رنگ۔ فدق کی گویا سانس رک گئی ہو، نہ جانے کتنی دیر وہ اس کی شاعری میں کھوئی رہی۔ وہ کوئی سنہرا جادو اس کے اوپر پھونک رہا تھا اور وہ کوئی سنہرا جادو اس پر کیے ہوئے تھی۔ فدق کے ہوش تب بحال ہوئے جب الیار اس کے سامنے دونوں گھٹنے ٹیک کے بیٹھا تھا۔ فدق تم واحد لڑکی ہو جو مجھے اس دنیا میں بھی چاہیے اور اس دنیا میں بھی چاہیے اور ہر حال میں چاہیے۔ فدق آہستہ آہستہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ مجھے بھی اس عارضی زندگی اور اس ہمیشہ کی زندگی میں صرف الیار چاہیے۔ وہ دونوں کچھ دیر کے لیے بھول ہی گئے کہ وہ اس دنیا میں ہیں اور اس دنیا میں وقت تیزی سے چلتا ہے۔ اس دنیا میں انسان جو چاہے وہ نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا اصولوں پہ چلتی ہے اور وہ دونوں جو یہاں تنہا بیٹھے تھے کسی رشتے کے بغیر، وہ اصولاً غلط تھے۔ بے حیا لڑکی گھر چلو! اچانک سے فدق اور الیار کو جھٹکا لگا اور دونوں جھٹ سے کھڑے ہو گئے۔ سامنے احمد فدق اور الیار کو شعلہ بار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ کاش زمین پھٹ جائے یا انہیں آسمان نگل جائے، اور احمد کے لیے وہ روشنی واقعی آگ ثابت ہوئی۔ مرد کتنا ہی اوپن مائنڈڈ کیوں نہ ہو، وہ اپنی بہن کا وجود کسی لڑکے کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا، اور تنہا تو بالکل نہیں۔ فدق کو جیسے کسی نے پتھر کا بنا دیا۔ الیار نے قدم آگے بڑھائے۔ احمد نے اسے غصے سے دیکھا۔ میرے ہاتھ سے ضائع نہیں ہونا چاہتے تو وہیں سے الٹے قدم لو۔ الیار وہیں رک گئے۔ اس سے پہلے وہ اپنی صفائی دیتا، احمد نے فدق کا ہاتھ پکڑا، غصے سے اسے لے گیا اور فدق سر جھکائے اس کے ساتھ چل پڑی۔ نظروں میں گرنا کیسا ہوتا ہے؟ دیکھو ایسا ہوتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ کافی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کردار اپنے آپ کو کہاں لے کر جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اب فدق کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے، فدق اور الیار کی کہانی کہاں جاتی ہے، حمزہ لوگوں کا جو ایجنٹی ہے وہ کہاں تک جاتی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ناول پسند آ رہا ہوگا۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور لائک کرتے جائیں، اور ایک کمنٹ تو ضرور چھوڑیں۔ اپنے بڑوں کی عزت کریں، ان کے ساتھ رہیں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، آج ہے اور کل نہیں۔